हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आप सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफ़ा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी इस्तीफ़ा। दफ्तर का बाबू एक बेज़बान जीव है। मज़दूरों को आंखें दिखाओ तो वो त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ़ पाकर दो लत्तियाँ झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल ना आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वो शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी। गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जगते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नज़र नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेज़बान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2। गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में दया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आँखों में ज्योति नहीं। हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई। न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया, लोक परलोक जो कुछ था, दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता। न कोई मनोरंजन था, न खेला। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुँह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा है अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं।
یہ کیسا صاحب ہے تمہارا، جب دیکھو بلایا کرتا ہے؟ سویرے کے گئے ابھی مکان لوٹے ہو، پھر بھی بلاوا آ گیا۔ فتح چند نے سنبھل کر کہا، ذرا سن لوں کس لیے بلایا ہے؟ میں نے سب کام ختم کر دیا تھا، ابھی آتا ہوں۔ شاردا، ذرا جلپان تو کرتے جاؤ، چپراسی سے باتیں کرنے لگو گے تو تمہیں اندر آنے کی یاد بھی نہ رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک پیالی میں تھوڑی سی دال موٹ اور سیو لائی۔ فتح چند اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کنتو کھانے کی چیزیں دیکھ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور پیالی کی اور چاو سے دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولے، لڑکیوں کو دے دیا ہے نا؟ شاردا نے آنکھیں چڑھا کر کہا، ہاں ہاں دے دیا ہے، تم تو کھاؤ۔ اتنے میں چپراسی نے پھر پکارا، بابو جی ہمیں بڑی دیر ہو رہی ہے۔ شاردا، کہہ کیوں نہیں دیتے کہ اس وقت نہ آئیں گے؟ فتح چند نے جلدی جلدی دال موٹ کی 2-3 پھنکیاں لگائیں، ایک گلاس پانی پیا اور باہر کی طرف دوڑے۔ شاردا پان بناتی ہی رہ گئی۔ چپراسی نے کہا، بابو جی آپ نے بڑی دیر کر دی، اب ذرا لپک چلیے، نہیں تو جاتے ہی ڈانٹ بتائے گا۔ فتح چند نے 2 قدم دوڑ کر کہا، چلیں گے تو بھائی آدمی ہی کی طرح، چاہے ڈانٹ لگائیں یا دانت دکھائیں، ہم سے دوڑا نہیں جاتا، بنگلے ہی پر ہیں نا۔ چپراسی، بھلا وہ دفتر کیوں آنے لگا؟ بادشاہ کے دل لگی؟ چپراسی تیز چلنے کا عادی تھا۔ بیچارے بابو فتح چند دھیرے دھیرے جاتے تھے، تھوڑی ہی دور چل کر ہانپ اٹھے، مگر مرد تو تھے ہی، یہ کیسے کہتے کہ بھائی ذرا اور دھیرے چلو۔ ہمت کر کے قدم اٹھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جانگھوں میں درد ہونے لگا اور آدھا راستہ ختم ہوتے ہوتے پیروں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ سارا شریر پسینے سے تر ہو گیا، سر میں چکر آ گیا، آنکھوں کے سامنے تتلیاں اڑنے لگیں۔ چپراسی نے للکارا، ذرا قدم بڑھائے چلو بابو۔ فتح چند بڑی مشکل سے بولے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ سڑک کے کنارے پٹری پر بیٹھ گئے اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر دم مارنے لگے۔ چپراسی نے ان کی یہ دشا دیکھی تو آگے بڑھا۔ فتح چند ڈرے کہ یہ شیطان جا کر نہ جانے صاحب سے کیا کہہ دے تو غضب ہی ہو جائے گا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھے اور پھر چلے، مگر کمزوری سے شریر ہانپ رہا تھا۔ اس سمے کوئی بچہ بھی انہیں زمین پر گرا سکتا تھا۔ بیچارے کسی طرح گرتے پڑتے صاحب کے بنگلے پر پہنچے۔ صاحب بنگلے پر ٹہل رہے تھے، بار بار پھاٹک کی طرف دیکھتے تھے اور کسی کو آتے نہ دیکھ کر من میں جھلاتے تھے۔ چپراسی کو دیکھتے ہی آنکھیں نکال کر بولے، اتنی دیر کہاں تھا؟ چپراسی نے برآمدے کی سیڑھی پر کھڑے کھڑے کہا، حضور جب وہ آئے تب تو میں دوڑا چلا آ رہا ہوں۔ صاحب نے پیر پٹک کر کہا، بابو کیا بولا؟ چپراسی، آ رہے ہیں حضور، گھنٹہ بھر میں تو گھر سے نکلے۔ اتنے میں فتح چند احاطے کے اندر سے نکل کر وہاں آ پہنچے اور صاحب کو سر جھکا کر سلام کیا۔ صاحب نے کڑک کر کہا، اب تک کہاں تھا؟ فتح چند نے صاحب کا تمتمایا چہرہ دیکھا تو ان کا سارا خون سوکھ گیا۔ بولے، حضور ابھی ابھی تو دفتر سے گیا ہوں، جو ہی چپراسی نے آواز دی حاضر ہوا۔ صاحب، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم گھنٹے بھر سے کھڑا ہے۔ فتح چند، حضور میں جھوٹ نہیں بولتا، آنے میں جتنی دیر ہو گئی، مگر گھر سے چلنے میں مجھے بالکل دیر نہیں ہوئی۔ صاحب نے ہاتھ کی چھڑی گھما کر کہا، چپ رہے سور، ہم گھنٹہ بھر سے کھڑا ہے، اپنا کان پکڑو۔ فتح چند نے خون کے گھونٹ پی کر کہا، حضور مجھے 10 سال کام کرتے ہو گئے، کبھی۔ صاحب، چپ رہے سور، ہم کہتا ہے کہ اپنا کان پکڑو۔ فتح چند، جب میں نے کوئی قصور کیا ہو۔ صاحب، چپراسی اس سور کے کان پکڑو۔ چپراسی نے دبی زبان سے کہا، حضور یہ بھی میرے افسر ہیں، میں ان کا کان کیسے پکڑوں؟ صاحب، ہم کہتا ہے اس کا کان پکڑو، نہیں تو ہم تم کو ہنٹروں سے مارے گا۔ چپراسی،
حضور میں یہاں نوکری کرنے آیا ہوں، مار کھانے نہیں۔ میں بھی عزت دار آدمی ہوں۔ حضور اپنی نوکری لے لیں، آپ جو حکم دیں وہ بجا لانے کو حاضر ہوں، لیکن کسی کی عزت نہیں بگاڑ سکتا۔ نوکری تو 4 دن کی ہے، 4 دن کے لیے کیوں زمانے بھر سے بگاڑ کریں؟ صاحب اب کرودھ کو برداشت نہ کر سکے، ہنٹر لے کر دوڑے۔ چپراسی نے دیکھا یہاں کھڑے رہنے میں خیریت نہیں ہے تو بھاگ کھڑا ہوا۔ فتح چند ابھی تک چپ چاپ کھڑے تھے، چپراسی کو نہ پا کر ان کے پاس آیا اور ان کے دونوں کان پکڑ کر ہلا دیا، بولا، تم سور گستاخی کرتا ہے، جا کر آفس سے فائل لاؤ۔ فتح چند نے کان ہلاتے ہوئے کہا، کون سا فائل؟ تم بہرا ہے، سنتا نہیں؟ ہم فائل مانگتا ہے۔ فتح چند نے کسی طرح دلیر ہو کر کہا، آپ کون سا فائل مانگتے ہیں؟ صاحب وہی فائل جو ہم مانگتا ہے، وہی فائل لاؤ، ابھی لاؤ۔ بیچارے فتح چند کو اب اور کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صاحب بہادر ایک تو یوں ہی تیز مزاج تھے، اس پر حکومت کا گھمنڈ اور سب سے بڑھ کر شراب کا نشہ۔ ہنٹر لے کر پل پڑتے تو بیچارے کیا کر لیتے، چپکے سے دفتر کی طرف چل پڑے۔ صاحب نے کہا، دوڑ کر جاؤ، دوڑو۔ فتح چند نے کہا، حضور مجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ صاحب اوہ تم بہت سست ہو گیا ہے، ہم تم کو دوڑنا سکھائے گا، دوڑو۔ پیچھے سے دھکا دے کر، تم اب بھی نہیں دوڑے گا؟ یہ کہہ کر صاحب ہنٹر لینے چلے۔ فتح چند دفتر کے بابو ہونے پر بھی منشیہ ہی تھے، یدی وہ بلوان ہوتے تو اس بدماش کا خون پی جاتے، اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو اس پر ضرور چلا دیتے، لیکن اس حالت میں تو مار کھانا ہی ان کی تقدیر میں لکھا تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگے اور پھاٹک سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئے۔ فتح چند دفتر نہ گئے، جا کر کرتے ہی کیا؟ صاحب نے فائل کا نام تک نہ بتایا، شاید نشے میں بھول گیا۔ دھیرے دھیرے گھر کی اور چلے، مگر اس بے عزتی نے پیروں میں بیڑیاں سی ڈال دی تھیں، مانا کہ وہ شاریرک بل میں صاحب سے کم تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہ تھی، لیکن کیا وہ اس کی باتوں کا جواب نہ دے سکتے تھے؟ ان کے پیروں میں جوتے تو تھے، کیا وہ جوتے سے کام نہ لے سکتے تھے؟ پھر کیوں انہوں نے اتنی ذلت برداشت کی؟ مگر علاج ہی کیا تھا؟ یدی وہ کرودھ میں انہیں گولی مار دیتا تو اس کا کیا بگڑتا؟ شاید 1-2 مہینوں کی سادی قید ہو جاتی، سنبھو ہے 200-400 روپے کا جرمانہ ہو جاتا، مگر ان کا تو پریوار مٹی میں مل جاتا۔ سنسار میں کون تھا جو ان کے استری بچوں کی خبر لیتا؟ وہ کس کے دروازے ہاتھ پھیلاتے؟ یدی اس کے پاس اتنے روپے ہوتے جس سے ان کے کٹمب کا پالن ہو جاتا تو آج اتنی ذلت نہ سہتے، یا تو مر ہی جاتے یا اس شیطان کو کچھ سبق ہی دے دیتے۔ اپنی جان کا انہیں ڈر نہ تھا، زندگی میں ایسا کون سا سکھ تھا جس کے لیے وہ اس طرح ڈرتے؟ خیال تھا صرف پریوار کے برباد ہو جانے کا۔ آج فتح چند کو اپنی شاریرک کمزوری پر جتنا دکھ ہوا اتنا اور کبھی نہ ہوا تھا۔ اگر انہوں نے شروع سے ہی تندرستی کا خیال رکھا ہوتا، کچھ کسرت کرتے رہتے، لکڑی چلانا جانتے ہوتے، تو کیا اس شیطان کی اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ان کا کان پکڑتا؟ اس کی آنکھیں نکال لیتے؟ کم سے کم انہیں گھر سے ایک چھری لے کر چلنا تھا، اور نہ ہوتا تو 2-4 ہاتھ ہی جماتے، پیچھے دیکھا جاتا، جیل جانا ہی تو ہوتا یا اور کچھ۔ وہ جیوں جیوں آگے بڑھتے گئے تیوں تیوں ان کی طبیعت اپنی کائرتا اور بودھے پن پر اور بھی جھلاتی تھی۔ اگر وہ اچک کر اس کے 2-4 تھپڑ لگا دیتے تو کیا ہوتا؟ یہی نہ کہ صاحب کے خانسامے بیرے سب ان پر پل پڑتے اور مارتے مارتے بے دم کر دیتے۔ بال بچوں کے سر پر جو کچھ پڑتی تو پڑتی، صاحب کو اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ غریب کو بے گناہ ذلیل کرنا آسان نہیں۔ آخر آج میں مر جاؤں تو کیا ہو، تب کون میرے بچوں کا پالن کرے گا؟ تب ان کے سر پر جو کچھ پڑے گی وہ آج ہی پڑ جاتی تو کیا حرج تھا؟ اس انتم وچار نے فتح چند کے ہردے میں اتنا جوش بھر دیا
کہ وہ لوٹ پڑے اور صاحب سے ذلت کا بدلہ لینے کے لیے 2-4 قدم چلے، مگر پھر خیال آیا آخر جو کچھ ذلت ہونا تھی وہ تو ہو ہی لی۔ کون جانے بنگلے پر ہو یا کلب چلا گیا ہو۔ اسی سمے انہیں شاردا کی بے کسی اور بچوں کے بنا باپ کے جانے کا خیال بھی آ گیا۔ پھر لوٹے اور گھر چلے۔ گھر میں جاتے ہی شاردا نے پوچھا، کس لیے بلایا تھا؟ بڑی دیر ہو گئی۔ فتح چند نے چارپائی پہ لیٹتے ہوئے کہا، نشے کی سنک تھی اور کیا۔ شیطان نے مجھے گالیاں دیں، ذلیل کیا، بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ دیر کیوں کی۔ نردئی نے چپراسی سے میرا کان پکڑنے کو کہا۔ شاردا نے غصے میں آ کر کہا، تم نے ایک جوتا اتار کر دیا نہیں سور کو؟ فتح چند، چپراسی بہت شریف ہے، اس نے صاف کہہ دیا، حضور مجھ سے یہ کام نہ ہوگا۔ میں نے بھلے آدمیوں کی عزت اتارنے کے لیے نوکری نہیں کی تھی۔ وہ اسی وقت سلام کر کے چلا گیا۔ شاردا، یہی بہادری ہے، تم نے اس صاحب کو کیوں نہیں پھٹکارا؟ فتح چند، پھٹکارا کیوں نہیں؟ میں نے بھی خوب سنائی، وہ چھڑی لے کر دوڑا، میں نے بھی جوتا سنبھالا، اس نے مجھے چھڑیاں جمائیں، میں نے بھی کئی جوتے لگائے۔ شاردا نے خوش ہو کر کہا، سچ؟ اتنا سا منہ ہو گیا ہوگا اس کا؟ فتح چند، چہرے پر جھاڑو سی پھری ہوئی تھی۔ شاردا، بڑا اچھا کیا تم نے، اور مارنا چاہیے تھا، میں ہوتی تو بنا جان لیے نہ چھوڑتی۔ فتح چند، مار تو آیا ہوں، لیکن اب خیریت نہیں ہے، دیکھو کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ نوکری تو جائے گی ہی، شاید سزا بھی کاٹنی پڑے۔ شاردا، سزا کیوں کاٹنا پڑے گی؟ کیا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اس نے کیوں گالیاں دیں، کیوں چھڑی جمائی؟ فتح چند، اس کے سامنے میری کون سنے گا، عدالت بھی اسی کی طرف ہو جائے گی۔ شاردا، ہو جائے گی تو ہو جائے، مگر دیکھ لینا اب کسی صاحب کی یہ ہمت نہ ہوگی کہ کسی بابو کو گالیاں دے بیٹھے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جو ہی اس کے منہ سے گالیاں نکلیں لپک کر ایک جوتا رسید کر دیتے۔ فتح چند، تو پھر اس وقت زندہ لوٹ بھی نہ سکتا، ضرور مجھے گولی مار دیتا۔ شاردا، دیکھی جاتی۔ فتح چند نے مسکرا کر کہا، پھر تم لوگ کہاں جاتی؟ شاردا، جہاں ایشور کی مرضی ہوتی۔ آدمی کے لیے سب سے بڑی چیز عزت ہے، عزت گنوا کر بال بچوں کی پرورش نہیں کی جاتی۔ تم اس شیطان کو مار کے آئے ہوتے تو میں غرور سے پھولی نہ سماتی۔ مار کھا کر اٹھتے تو شاید میں تمہاری صورت سے بھی گھرنا کرتی، یوں زبان سے چاہے کچھ نہ کہتی، مگر دل سے تمہاری عزت جاتی رہتی۔ اب جو کچھ سر پر آئے گی خوشی سے جھیل لوں گی۔ کہاں جاتے ہو؟ سنو سنو، کہاں جاتے ہو؟ فتح چند دیوانے ہو کر جوش میں گھر سے نکل پڑے۔ شاردا پکارتی رہ گئی۔ وہ پھر صاحب کے بنگلے کی طرف جا رہے تھے، ڈر سے سہمے ہوئے نہیں بلکہ غرور سے گردن اٹھائے ہوئے۔ پکا ارادہ ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ان کے پیروں میں وہ کمزوری، آنکھوں میں وہ بے کسی نہ تھی، ان کی کایا پلٹ سی ہو گئی تھی۔ وہ کمزور بدن، پیلا مکھڑا، دربل بدن والا دفتر کے بابو کی جگہ اب مردانہ چہرہ، ہمت بھرا ہوا، مضبوط گٹھا اور جوان تھا۔ انہوں نے پہلے ایک دوست کے گھر جا کر اس کا ڈنڈا لیا اور اکڑتے ہوئے صاحب کے بنگلے پر جا پہنچے۔ اس وقت 9 بجے تھے، صاحب کھانے کی میز پر تھے، مگر فتح چند نے آج ان کے میز پر سے اٹھ جانے کا انتظار نہ کیا۔ خانسامہ کمرے سے باہر نکلا اور وہ چک اٹھا کر اندر آیا۔ کمرہ پرکاش سے جگمگا رہا تھا۔ زمین پر ایسی قالین بچھی ہوئی تھی جیسے فتح چند کی شادی میں بھی نہیں بچھی ہوگی۔ صاحب بہادر نے ان کی طرف کرودھت درشٹی سے دیکھ کر کہا، تم کیوں آیا؟ باہر جاؤ، کیوں اندر چلا آیا؟ فتح چند نے کھڑے کھڑے ڈنڈا سنبھال کر کہا، تم نے مجھ سے ابھی فائل مانگا تھا، وہی فائل لے کر آیا ہوں۔ کھانا کھا لو تو دکھاؤں، تب تک میں بیٹھا ہوں۔ اطمینان سے کھاؤ، شاید وہ تمہارا آخری کھانا ہوگا، اسی کارن خوب پیٹ بھر کر کھا لو۔ صاحب سناٹے میں آ گئے۔
فتح چند کی طرف ڈر اور کرودھ کی درشٹی سے دیکھ کر کانپ اٹھے۔ فتح چند کے چہرے پر پکا ارادہ جھلک رہا تھا۔ صاحب سمجھ گئے، یہ منشیہ اس سمے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آیا ہے۔ طاقت میں فتح چند ان کے پاسنگ بھی نہیں تھا، لیکن یہ نشچے تھا کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ لوہے سے دینے کو تیار ہے۔ یدی یہ فتح چند کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا آشچر ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر پل پڑے۔ ہاتھا پائی کرنے میں یدیپی انہیں جیتنے کا ذرا بھی سندیہ نہیں تھا، لیکن بیٹھے بٹھائے ڈنڈا کھانا بھی تو کوئی بدھمانی نہیں ہے۔ کتے کو آپ ڈنڈے سے ماریے، ٹھکرائیے، جو چاہے کیجیے، مگر اسی سمے تک جب تک وہ غراتا نہیں۔ ایک بار غرا کر دوڑ پڑے تو پھر دیکھیں آپ ہمت کہاں جاتی ہے۔ یہی حال اس وقت صاحب بہادر کا تھا۔ جب تک یقین تھا کہ فتح چند گھڑکی، گالی، ہنٹر، ٹھوکر سب کچھ خاموشی سے سہہ لے گا، تب تک آپ شیر تھے۔ اب وہ تیوریاں بدلے ڈنڈا سنبھالے بلی کی طرح گھات لگائے کھڑا ہے۔ زبان سے کوئی کڑا شبد نکلا اور اس نے ڈنڈا چلایا، وہ ادھک سے ادھک اسے برخاست کر سکتے ہیں۔ اگر مارتے ہیں تو مار کھانے کا بھی ڈر ہے، اس پر فوجداری میں مقدمہ دائر ہو جانے کا اندیشہ، مانا کہ وہ اپنے پربھاؤ اور طاقت سے جیل میں ڈلوا دیں گے، پرنتو پریشانی اور بدنامی سے کسی طرح نہ بچ سکتے تھے۔ ایک بدھیمان اور دوراندیش آدمی کی طرح انہوں نے کہا، او ہو، ہم سمجھ گیا، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ ہم نے کیا آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ فتح چند نے تن کر کہا، تم نے ابھی آدھ گھنٹہ پہلے میرے کان پکڑے تھے اور مجھ سے سینکڑوں الجھل باتیں کہی تھیں، کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ صاحب، میں نے آپ کا کان پکڑا؟ آہا، کیا مذاق ہے! کیا میں پاگل ہوں یا دیوانہ؟ فتح چند، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ چپراسی گواہ ہے، آپ کے نوکر چاکر بھی دیکھ رہے تھے۔ صاحب، کب کی بات ہے؟ فتح چند، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا، آپ نے مجھے بلوایا تھا اور بنا کارن میرے کان پکڑے اور دھکے دیے تھے۔ صاحب، او بابو جی، اس وقت ہم نشہ میں تھا، بیرا نے ہم کو بہت دے دیا تھا، ہم کو کچھ خبر نہیں کیا ہوا، مائی گاڈ، ہم کو کچھ خبر نہیں۔ فتح چند، نشے میں اگر تم نے گولی مار دی ہوتی تو کیا میں مر نہ جاتا؟ اگر تمہیں نشہ تھا اور نشے میں سب کچھ معاف ہے تو میں بھی نشے میں ہوں۔ سنو میرا فیصلہ، یا تو اپنے کان پکڑو کہ پھر کبھی کسی بھلے آدمی کے سنگ ایسا برتاؤ نہ کرو گے، یا میں آ کر تمہارے کان پکڑوں گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ادھر ادھر ہلو نہیں، تم نے جگہ چھوڑی اور میں نے ڈنڈا چلایا، پھر کھوپڑی ٹوٹ جائے تو میری خطا نہیں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کرتے چلو، پکڑو کان۔ صاحب نے بناوٹی ہنسی ہنس کر کہا، ویل بابو جی، آپ بہت دل لگی کرتا ہے، اگر ہم نے آپ کو برا بات کہا تو ہم آپ سے معافی مانگتا ہے۔ فتح چند ڈنڈا تول کر، نہیں، کان پکڑو۔ صاحب آسانی سے اتنی ذلت نہ سہ سکے، لپک کر اٹھے اور چاہا کہ فتح چند کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیں، لیکن فتح چند غافل نہ تھے۔ صاحب میز پر سے اٹھنے نہ پائے تھے کہ انہوں نے ڈنڈے کا بھرپور اور تلا ہوا ہاتھ چلایا۔ صاحب تو ننگے سر تھے ہی، چوٹ سر پر پڑ گئی، کھوپڑی بھننا گئی۔ 1 منٹ تک سر کو پکڑے رہنے کے بعد بولے، ہم تم کو برخاست کر دے گا۔ فتح چند، اس کی مجھے پرواہ نہیں، مگر آج میں تم سے بنا کان پکڑائے نہیں جاؤں گا۔ کان پکڑ کر وعدہ کرو کہ پھر کسی بھلے آدمی کے ساتھ ایسی بے ادبی نہ کرو گے، نہیں تو میرا دوسرا ہاتھ پڑنا ہی چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر فتح چند نے پھر ڈنڈا اٹھایا۔ صاحب کو ابھی تک پہلی چوٹ نہ بھولی تھی، اگر کہیں یہ دوسرا ہاتھ پڑ گیا تو شاید کھوپڑی کھل جائے۔ کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، اب آپ خوش ہوا؟ پھر تو کبھی کسی کو گالی نہ دو گے؟ کبھی نہیں۔ اگر پھر کبھی ایسا کیا تو سمجھ لینا میں کہیں بہت دور نہیں ہوں۔ اب کسی کو گالی نہ دے گا، اچھی بات ہے۔ اب میں جاتا ہوں، آپ سے میرا استعفیٰ ہے۔ میں کل استعفیٰ میں لکھ کر بھیجوں گا کہ تم نے مجھے گالیاں دیں، اس لیے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، سمجھ گئے؟ صاحب، آپ استعفیٰ کیوں دیتا ہے؟
ہم تو برخاست نہیں کرتا فتح چند، اب تم جیسے پاجی آدمی کی ماتحتی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے فتح چند کمرے سے باہر نکلے اور بڑے اطمینان سے گھر چلے۔ آج انہیں سچی وجے کی پرسنتا کا انوبھو ہوا۔ انہیں ایسی خوشی کبھی پراپت نہیں ہوئی تھی۔ یہی ان کے جیون کی پہلی جیت تھی۔ تو دوستوں، امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔